बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें एक खातून ने अपने तमाम जराइम का इकरार किया है। ये कोई नई बात नहीं है कि लड़कियाँ मुझे इनबॉक्स में अपनी अपनी कहानियाँ सुनाती ही रहती हैं, इस उम्मीद पर कि मैं अपने अल्फाज उनकी कहानी को देकर एक नावल या अफसाने की शक्ल में आप सबके सामने पेश करूं। मुझे इस काबिल समझने के लिए मैं उन सब की मशकूर हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी कहानियाँ बयान करूँ। बहरहाल बहुत अरसे से किसी कहानी ने क्लिक नहीं किया था। कल एक बहन की रौदात ने मुझे हिला कर रख दिया। उसने फेक आईडी बनाकर मुझे कहानी सुनाई और आईडी बंद कर दी। उस खातून का कहना था कि उसका नाम सामने आए बगैर उसके तमाम जराइम दुनिया के सामने पेश किए जाएं। वो अल्लाह के सामने तो कई बार इकरार करके माफ़िया मांग चुकी है, मगर वो दुनिया को भी अपने जुर्मों की कहानी बताना चाहती थी। मैं उसी खातून शाज़मा की ज़ुबानी उसकी कहानी को पेश करूँगी। मैंने 5वीं जमात तक बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी। उम्र का वो हिस्सा ही ऐसा होता है कि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, ना गलत और सही का अंदाज़ा होता है। इस उम्र में गुनाह सवाब का भी कुछ पता नहीं होता, लिहाजा मैंने उम्र का वो हिस्सा निहायत खूबसूरती से गुजारा। माँ को मुझसे कोई शिकायत न थी। वो मुझे सुबह तैयार करके गांव के स्कूल में भेजती और मैं स्कूल से छुट्टी होते ही वापस आकर खाना खाती, खेलती कूदती, स्कूल का सबक याद करती, मोहल्ले की सहेलियों के साथ वक्त बिताती और कभी कभार माँ का भी हाथ बटा देती, जैसे नीचे बिछे दस्तरखान से बर्तन उठाना और माँ के हाथ से झाड़ू पकड़ के टूटे फूटे सहन में लगा देना वगैरह। 6ठी जमात में मेरे लिए एक अच्छे स्कूल का इंतखाब किया गया। मेरे वालिद बैरून मुल्क मुकीम थे, लेकिन आमदन कम ही थी। जब ही मेरी माँ ने मुझे हमेशा कम पैसों में रहना सिखाया, मुझे उस इलाके के एक बड़े और प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेकर दिया गया। स्कूल काफ़ी बड़ा था। उस स्कूल का खासा नाम था। पहले दिन ही मैंने जो काम कर दिया वो मेरे माथे का दाग बन गया। स्कूल में पहला दिन था। मुझे उस स्कूल के कवायद व ज़वाबित का इल्म नहीं था। असम्बली की घंटी बजी तो सारी तालिबात असम्बली के लिए नीचे की तरफ भागीं। मैं नई थी, मुझे कोफ्त और झिझक महसूस हो रही थी। गोया मैंने क्लास के अंदर ही रहने का सोचा। अब क्लास में मैं अकेली थी। मेरे अलावा एक और लड़की क्लास के सबसे पीछे वाले डेस्क पे दुबक के बैठी थी। मैंने सोचा पागल सी डरी सहमी सी लड़की है, इसके डरे सहमे होने का अंदाज़ा मुझे 1 घंटे के बाद हो गया। मैंने अचानक अपने डेस्क से उठ के खिड़की के साथ वाले डेस्क के ऊपर चढ़कर खिड़की से बाहर देखा। नीचे असम्बली हो रही थी। जब मैं उस नए स्कूल की असम्बली के तौर तरीके देख चुकी तो उकता कर डेस्क से नीचे उतर आई। अचानक मेरा ध्यान एक बहुत खूबसूरत बैग पे गया। बस यहीं से मेरी तमाम ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। मेरे अंदर शैतान आ गया। शैतान ने भी सोचा होगा लड़की अकेली बैठी है, इस पे हमला किया जाए, आखिर कौन बचाएगा इसको मेरे हमले से। शैतान कामयाब हुआ। मेरे सामने बहुत खूबसूरत सा बैग पड़ा था। मैंने ये भी नहीं सोचा कि पीछे बैठी लड़की सीसीटीवी का किरदार निभाने वाली है। मैंने बैग की जिप खोल दी। न जाने मुझे क्या हो गया था, कौन सी ताकत मुझ पे हावी थी। मैंने आओ देखा न ताओ बैग की बैरूनी पॉकेट को खोलते ही मुझे वहाँ 1-1 रुपए के 5 नोट नजर आए। नीयत खराब होते होते भला देर लगती है क्या। मेरी अम्मी मुझे रोज़ 1 रुपया देकर भेजती थी, जबकि इस बैग में मुझे इकट्ठे 5 रुपए मिल गए। ये कई साल पुरानी बात है, जब 1 रुपए की बहुत वक़्त थी। अब तो 1 रुपए का सिक्का फ़कीर भी नहीं पकड़ता। मैंने 5 रुपए वहाँ से निकाल लिए और अपनी जुराबों के अंदर घुसेड़ लिए। एक साथ 5 रुपए देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने दूसरे बैग को भी चेक करना शुरू किया। मैं मुकम्मल तौर पे शैतान के हिसार में थी। 2-3 बस्तों की तलाशी के बाद मेरे पास 15 रुपए की रकम बन चुकी थी। सारी रकम मैंने अपनी जुराबों में डाल ली। जब असम्बली ख़त्म हुई तो बैग की मालकिन ने ऊपर क्लास में आकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। पिछले डेस्क पे बैठी लड़की ने सारा माजरा उगल दिया। मेरी जुराबों से 15 रुपए की रकम बरामद कर ली गई। टीचर ने मुझे सज़ा दी। लड़कियां मुझे मशकूक निगाहों से घूरने लगीं। ये निगाहें 10वीं जमात तक मेरा पीछा करती रहीं। 2-4 लड़कियों की मशकूक तरीके से घूरती निगाहें मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। वो लड़कियां मुझे हर वक्त घूरती,
کانوں میں باتیں کرتی، نئی آنے والی طالبات کو میرے متعلق کہانیاں سناتی۔ 30 سال گزر گئے ہیں، وہ نگاہیں آج تک میں نہیں بھول سکی۔ اب میں اس اسکول میں ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گئی۔ میں نے نیا اسکول جوائن کرتے ہی چورنی کا خطاب پایا۔ ساری لڑکیاں مجھے چور کہتی، کوئی لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، کوئی لڑکی مجھ سے دوستی نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی کی محرومیوں نے مجھے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کیا اور اس عمل کے بعد میرے ماتھے پہ چورنی کی مہر لگ گئی۔ مجھے دیکھ کر لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی تھیں، جو کہ میرے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ 10ویں جماعت تک میں اسی اسکول میں رہی، یعنی 4 سال تک بدنامی کا ایک طوق تھا جو میرے گلے میں لٹکتا رہا۔ اسکول کی تمام لڑکیاں، اساتذہ اور کینٹین والے بھائی سمیت مجھے سب لوگ چورنی سمجھتے، مجھے مختلف القابات سے نوازتے، میرا مذاق اڑاتے اور مجھے ڈی گریڈ کرتے۔ کلاس میں جب بھی کوئی چوری ہوتی میرا ہی نام لگا دیا جاتا، پرچی میں اتفاق سے میرا ہی نام نکلتا، استانیہ مجھے سزا دیتی جبکہ اصل چور کوئی اور ہوتا۔ مجھے ہر بار ناحق سزا مل جاتی۔ یہ کلہاڑی بھی میں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ ماری تھی، میرا ہی قصور تھا۔ بدنامی کا طوق میرے گلے میں مضبوط ہو چکا تھا۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی تھیں جو میرے منہ پہ مجھے چور کہہ کر بلاتی تھیں۔ جیسے تیسے میں نے 10 کلاسیں پاس کی۔ اب 11ویں 12ویں جماعت کے لیے اسی اسکول نے ایک چھوٹا سا کالج کھولا۔ امی کے کہنے پہ میں نے وہاں داخلہ لیا۔ وہاں پرانی لڑکیوں میں صرف 3 لڑکیاں آئیں، باقی سب نئی تھیں۔ میں نے پرانی لڑکیوں میں سے صبا کو اپنی پکی والی دوست بنانا چاہا، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے آگے والی سیٹ پہ بیٹھتی تو اس کے ساتھ میری کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صبا نے میری دوستی کو کبھی قبول نہ کیا، شاید اسے بھی میرے کردار چورنی والا کی وجہ سے مجھ سے کوفت تھی۔ میں نے اس سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ہمیشہ سب کے سامنے میرا مذاق بنایا۔ مجھے صبا کی بے رخی نے سخت مایوس کیا۔ خیر وہ وقت بھی گزر گیا۔ مجھے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ میں نے شہر کے ایک بڑے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ بی اے کرنے کے لیے 2 سال اسی کالج میں گزارے۔ یہ 2 سال میں نے بس شوخیوں میں گزار دیے۔ میں سارا دن مستیاں کرتی اور اتنا ہنستی تھی کہ اس وقت کی ہنسی میری باقی ماندہ زندگی کا روگ بن گئی۔ اللہ بھی اس وقت سوچتا ہوگا کہ شازماں جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، اس کے بعد تم نے ساری زندگی رونا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ آواز میری سماعتوں تک نہیں آتی تھی۔ وہ 2 سال بھی گزر گئے، میں پاس ہو گئی۔ امی مجھے نہیں پڑھانا چاہتی تھی، مگر میں نے کالج میں سارا وقت عیاشی میں گزارا تھا، اس لیے پڑھنے کے بہانے عیاشی کرنے کی خاطر کالج میں داخلہ لے لیا۔ اسی کالج میں مجھے ایم اے میں داخلہ مل گیا۔ اب کی بار میں نے جو کام کیا وہ پہلی بار کیا اور حدیں پار کر دی۔ میرے ساتھ پڑھنے والی کالج کی بہت سی لڑکیوں کے بوائے فرینڈز تھے۔ اس دور میں مجھے بوائے فرینڈ کا مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ بہت عرصہ میں نے لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ تال میل اور ناطے تعلق رکھتے دیکھا تھا۔ مجھے بھی اس چیز کا ذائقہ چکھنے کا اشتیاق ہوا۔ آخر یہ کیسا نشہ ہے جو ہر تیسری لڑکی کرتی ہے؟ میں کیوں پیچھے رہتی؟ میں بھی اس کا سواد چکھنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر شیطان حاوی ہوا۔ کسی طرح ایک لڑکے کا نمبر ملا۔ اس وقت موبائل نہیں تھے، لینڈ لائن تقریباً ہر گھر میں تھا۔ میں نے روز اپنے گھر کے فون سے اسے کال کرنی شروع کر دی اور دیر تک اس سے بات کرتی رہتی۔ لڑکیوں کو اس لت میں ملوث دیکھ کر میں نے بھی اس نشے کو اپنانا اپنا فرض عین سمجھا اور اپنا کردار داغدار کر لیا۔ گھر میں امی اور بہنوں کو پتہ چل چکا تھا۔ مجھے بہت ڈانٹ بھی پڑی۔ میں بہنوں اور امی کے سامنے پانی پانی ہو گئی، لیکن میں باز آنے والی کہاں تھی۔ اس لڑکے سے کئی دن باتیں چلیں اور پھر میں نے اس لڑکے سے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ قدم پہلی بار اٹھایا اور دیدہ دلیری سے اٹھایا۔ میری عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ جب وہ ملنے کالج آیا تو پکڑا گیا، میں بھی پکڑی گئی۔ بچی کچی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ میڈم نے میری والدہ کو کالج بلا لیا۔ ساری لڑکیوں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کلاس میں میری نئی 2 دوستیں بنی تھی، ان دونوں نے سب کے سامنے مجھ سے دوستی توڑ دی۔ مجھے سب لڑکیوں نے برا بھلا کہا۔ ایک بار پھر کالج کی لڑکیاں مجھے مشکوک نگاہوں سے گھورنے لگیں۔ لڑکیوں کی چبھتی نگاہیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں۔ یہ سب میری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے تھا۔ آخرکار مجھے کالج سے نکال دیا گیا۔ میرے ماتھے پہ ایک اور دھبے کا نشان نمودار ہوا۔ میں نہ صرف اپنے گھر والوں اور دوستوں کی نظروں میں گر گئی،
بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی بد کردار ثابت ہو گئی۔ میرے گھر والوں کو میری حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ میری امی اور بہنوں کو سب معلوم ہو گیا۔ میرے والد میری حرکتوں سے انجان بیرون ملک میں تھے۔ میری امی نے مجھے ایم اے کا پہلا سال بھی مکمل نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے میرا کالج آنا جانا بند کروا کے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میری پڑھائی وہیں پہ ختم ہو گئی۔ میرے والد نے بہت استفسار کیا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، 20 سال کی عمر میں شادی مت کرو، مگر ابو اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے جو والدہ جانتی تھی۔ والد نہیں جانتے تھے کہ بیٹی کا کردار داغدار ہو چکا ہے، بیٹی غلط راستوں پہ چل نکلی ہے۔ والد نہیں جانتے تھے کہ بیٹی ان دونوں کا سر جھکا چکی ہے اور ان کی عزت اپنے پیروں تلے رون چکی ہے۔ بہنیں ہر وقت تانا زنی کرنے لگیں۔ میں گھر میں بھی منہ چھپانے کے قابل نہ رہی۔ ماں کو بس میری شادی کی جلدی تھی۔ ایک رشتے پہ ماں نے ہاں کہہ دی۔ والد نے بہت کہا کہ مجھے یہ رشتہ مناسب نہیں لگتا، لڑکے میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن میری امی نے کہا گھر آئے رشتے کو نہیں ٹھکراتے، بیٹیوں کی شادی کا فریضہ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ بس ہاں کریں۔ میری شادی جس شخص کے ساتھ کی گئی اسے مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ میں نہ تو خوبصورت تھی نہ مجھ میں کوئی خاص بات تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں، لیکن وجہ کچھ اور ہی تھی جس کی سمجھ مجھے بہت عرصے کے بعد آئی، جبکہ میرے سسرال میں میری تمام جٹھانیاں، دیورانیاں اور نندیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں ان سب کے اندر بیٹھی الگ ہی دکھائی دیتی تھی۔ شاید میرا شوہر اس لیے مجھ سے انس نہیں رکھتا تھا۔ مہینوں تک وہ میرے قریب نہ آتا تھا۔ میں نے شادی کا پہلا مہینہ بھی اس سے محبت پانے کی کوشش کی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھر 3 ماہ گزرے، میں عمران کو محبت سے دیکھتی مگر وہ کہیں اور دیکھ رہا ہوتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر گئے۔ حالات جوں کے توں رہے۔ مجھے اس کی حرکتیں عجیب لگتی، لیکن میں اپنا وہم سمجھ کے جھٹک دیتی۔ شاید نئے لوگ ہیں اس لیے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ میرے گھر ایک بچی نے جنم لیا۔ شوہر نے مجھے کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ میرے اندر ایک اور محرومی نے جنم لیا، خوبصورت نہ ہونے کی محرومی۔ آہستہ آہستہ مجھے عمران کی سمجھ آنے لگی۔ وہ ذہنی طور پہ بیمار تھا۔ وہ دیواروں اور پردوں کو گھورتا رہتا تھا، بظاہر نارمل رہتا، لیکن جب اس کا دماغ خراب ہونے لگتا وہ ہر کسی کو گندی گندی ماں بہن کی گالیاں بکنے لگتا۔ مجھے اور میری بچی کو بھی گندی اور غلیظ گالیوں سے نوازتا، کبھی کبھی تو مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس کا دماغ ایسا خراب ہوتا کہ وہ خود کو غیر مسلم تک کہہ دیتا تھا۔ عمران نے کبھی میری شادی شدہ زندگی میں نماز یا قرآن نہیں پڑھا تھا۔ میں نے اسے اللہ اللہ کرتے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک گندا اور غلیظ آدمی تھا۔ اسے دین کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ 20 دن تک نہیں نہاتا تھا، اپنی ماں کو گالیاں دیتا اور اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ ہاتھا پائی پہ آ جاتا اور ان کے چہروں پہ تھپڑ تک مارتا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ اس بندے کا دماغ ٹھیک نہیں، اس لیے مجھ جیسی بدصورت لڑکی کو آسانی سے بیاہ لائے ہیں۔ میں نے گھر میں بات کی تو ساس اور سسر نے میری بات کا بہت غصہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو بالکل نارمل بتاتے تھے۔ انہیں میری بات بہت بری لگی، لیکن شاید وہ جانتے تھے کہ بیٹا پاگل ٹائپ کا ہے، اس لیے مجھ جیسی بدصورت کو بیاہ لائے تھے۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتانی چاہی، مگر مجھے عمران نے اور ساس سسر نے سختی سے منع کر دیا۔ آخر میں نے چھپ چھپا کر ماں سے بات کی، مگر ماں نے میری بات اگنور کر دی۔ میں کئی مہینوں تک ماں کو بتانے کی کوشش کرتی رہی، مگر ماں نے ایک نہ سنی اور مجھے ہی سمجھا بجھا دیا۔ ماں کو میرے ماضی کی وجہ سے مجھ سے نفرت تھی۔ میں اب کی بار اکیلا پن محسوس کرنے لگی۔ مجھے اکثر رانگ کالز آ جاتی جن کو میں اگنور کر دیتی تھی، لیکن ایک دن رانگ کال آئی تو اس شخص کی باتوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں کھنچتی چلی گئی۔ شیطان کی مجھ سے اب اچھی خاصی رغبت تھی، وہ میری رگ رگ سے واقف تھا، سو اس بار بھی اس نے حملہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں اس لڑکے سے فون پہ باتیں کرنے لگی، شوہر کی طرف سے دی گئی محرومی کے بدلے میں۔ یہ فون کال میری روح کے لیے سب سے بڑا ازالہ تھا۔ کئی دن تک میں اس سے باتیں کرتی رہی، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ لڑکے لذت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کرتے ہیں، ان کو کوئی پیار ویار نہیں ہوتا، نہ ہی یہ لڑکے دوست ہوتے ہیں، نہ ہی دوستی نبھاتے ہیں۔ میں اس لڑکے سے دھوکا کھا گئی۔ اس لڑکے نے میرا نمبر مزید کئی لڑکوں کو دے دیا۔ اب مجھے ایک نہیں بلکہ کئی لڑکوں کی کالز آنے لگی۔ شوہر کو کبھی مجھ پہ شک نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہوتا تو میری حرکتوں پہ بھی نظر رکھتا،
اسے مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہ تھا۔ بس یہی محرومیات دور کرنے کے لیے میں نے ایک بار پھر اپنے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ میں خود کو بد کردار کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے سسرال میں تمام عورتوں کو پتہ چل گیا کہ میں کس کس سے فون پہ باتیں کرتی ہوں۔ پہلے تو ساس نے اشاروں کنایوں میں مجھے سمجھایا کہ عورت کا اگر نکاح ہو گیا ہو تو دوسرے غیر مردوں سے تعلق رکھنا سخت گناہ ہے۔ مجھے ان کی اس بات سے کچھ اندازہ ہوا کہ جیسے وہ سب جانتی ہیں۔ میں اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر نندوں نے مجھے ذلیل کرنا شروع کیا۔ میں نندوں اور جٹھانیوں کے سامنے شرمندہ سی رہنے لگی۔ اس کی پاداش میں ساس نے مجھ سے گھر کے سارے کام کروانے شروع کر دیے۔ میں نہ صرف ساس سسر کے کام کرتی بلکہ اپنی جٹھانیوں نندوں کے اور ان کے بچوں کے بھی کام اکیلی کرنے لگی۔ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، جبکہ وہ سب اکٹھی بیٹھ کے کھانا ہضم کرتی، گپے مارتی اور مجھے سامنے دیکھ کر کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی۔ اگر میں ذرا سا بھی استفسار کرتی تو مجھے منہ کی کھانی پڑتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں پورے سسرال میں اور ان کے تمام رشتہ داروں کی نظروں میں گر گئی۔ سب کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا۔ جو بھی ہمارے گھر آتا وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے گھورتا اور کہتا، یہ وہی بہو ہے نا جو کے بعد وہ خاموش ہو جاتا۔ مجھے اس کے بعد کا جملہ خود ہی سمجھ میں آ جاتا۔ میں اس عجیب قسم کی تکلیف سے بھی گزرنے لگی۔ میرے ذہنی بیمار شوہر نے مجھے کئی بار گھر سے نکالا، مگر میں اپنی ماں کی ناراضگی دیکھ کے ماں کے گھر نہ جاتی۔ ویسے بھی 3 بچیاں لے کر میں اب جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن عمران نے مجھے واقعی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سردی کے موسم میں تینوں بچیوں کو لے کے ماں کے گھر پہنچ گئی۔ میں کانپتے ہوئے تینوں بچیوں کے ہمراہ ماں کی دہلیز پہ کھڑی تھی اور سامنے دروازے پہ ماں مجھے اور میری بچیوں کو گھور رہی تھی۔ امی شاید یہ سوچ رہی تھی کہ شازمہ کے خمیر میں بد کرداری شامل ہے، یہ کبھی باز نہیں آئے گی۔ اب تو ویسے بھی شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ اپنی حرکتوں کو میرے گھر بیٹھ کر نہیں روک سکے گی۔ اس کے علاوہ بھی میری ماں نے نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچا اور دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہ کی۔ میں بے سود و بے حس وہیں کھڑی اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ اچانک اندر سے امی کی آواز آئی، آج آئی ہو تو انہی پیروں پہ واپس لوٹ جاؤ، آج کے بعد یہاں کا رخ نہ کرنا، چاہو تو وہیں جا کر مر جاؤ، یہاں واپس نہ آنا، یہ بچیاں لے کر ابھی اسی وقت واپس چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ گلی محلے کا کوئی فرد تمہیں یہاں دیکھ لے۔ میں بوجھل قدموں سے سسرال واپس آ گئی، جہاں سے دھتکار کر نکالی گئی تھی۔ پورا سسرال مجھ پہ ہنس رہا تھا۔ میں احساس ندامت کے لیے اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا پاگل شوہر ہر وقت دیوار کو گھورتا رہتا ہے، اچانک سب کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر میں یا میری کوئی بچی سامنے آ جائے تو اس پہ برس پڑتا ہے۔ کبھی ڈنڈوں کی بارش ہوتی ہے تو کبھی ٹھوکروں اور مکوں کی برسات ہم پہ ہوتی ہے۔ میں پل پل مرتی ہوں، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ میں اللہ سے موت مانگتی ہوں مگر اپنی چھوٹی چھوٹی 3 بچیاں دیکھ کر صبر کر جاتی ہوں، پھر تنگ آ کر عمران کی موت مانگتی ہوں۔ میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر اس کی بیوی رہی تو وہ ہم چاروں کا جینا حرام کر کے رکھتا ہے۔ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ حرام موت ہے، مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے۔ میں ہر وقت پچھتاتی رہتی ہوں، نہیں معلوم کب تک بھگتوں گی۔ میں دنیا کے سامنے اپنے جرائم اور گناہ پیش کرنا چاہتی ہوں، شاید اقرار جرم سے میری سزا کم ہو جائے۔ میں ایک بد کردار، داغدار اور بدبخت عورت ہوں جسے نہ اللہ پسند فرماتا ہے نہ انسان۔ میں اس دنیا میں ہر طرف سے ہر طرح کی نفرتوں کا شکار ہوں۔ پچھلے 10 سال سے میں اللہ کے سامنے اپنے جرموں کا اعتراف کر کے روتی ہوں، معافیاں مانگتی ہوں، لیکن سزا ہے کہ کم ہی نہیں ہونے کو آتی۔ قارئین، یہ کہانی جس بہن نے مجھے سینڈ کی ہے اس کا مقصد خود کو سب کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس خاتون کی باتوں پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ جوائنٹ فیملی میں رہ کر ہر وقت 6 سے 7 عورتوں کے طعنے سنتی ہے، ان کا ہر کام کرتی ہے۔
بیماری میں بھی وہ لوگ کام کاج میں کمی نہیں کرتے۔ وہ لوگ شازمہ اور اس کی تینوں بچیوں کو ہر وقت نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ جو عزت گھر کی دوسری بہوؤں کو حاصل ہے وہ شازمہ کو ہرگز حاصل نہیں، اور یہ بات شازمہ کو بے حد اذیت دیتی ہے۔ ساس اور جیٹھانیاں اس کی معصوم بچیوں کو کریانہ سٹورز پہ بھیج کر کچھ نہ کچھ منگواتی رہتی ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے شازمہ کی بچیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ شازمہ خون کے آنسو روتی رہتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے نہ کہہ سکتی ہے۔ ساری بہویں ناز نخرے ٹھاٹ باٹ اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ شازمہ ان کے سامنے فقیروں سے بھی بدتر انہی کے بیچ میں رہتے ہوئے، انہی کے کام کاج کر کے اور انہی کے تانے سنتی ہوئی گزارتی ہے۔ میرے پوچھنے پہ شازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی ہے، ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتی ہے، بہت پچھتاتی ہے، لیکن سزا کم ہونے کو نہیں آ رہی، بلکہ دن بدن سزا اور تکلیف بڑھ رہی ہے۔ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی فکر شازمہ کو کھائے جا رہی ہے۔ عمران اپنے پاگل پن سے کبھی باز نہیں آیا۔ کسی نے رکشہ لے کے دیا تھا، آدھا دن دہاڑی لگا کے گھر آتا ہے اور بیٹیوں کو غلیظ گالیاں بکنے لگتا ہے۔ تمام تر جوانی گناہوں اور جرموں کی نذر ہو گئی۔ بچپن سے جوانی اور اس کے بعد کی زندگی بدنامی، ضلالت اور خواری میں گزر گئی۔ اب اس عمر میں کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ شازمہ کا یہ پچھتاوا مجھے اندر تک ہلا گیا۔ سنا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ اللہ جانتا ہے شازمہ کو اس کی بارگاہ میں معاف کیا گیا ہے کہ نہیں، مگر اس نے اپنی زندگی کے شرمندہ کر دینے والے عوامل ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، شاید اس کی اذیتوں میں کمی آئے۔